बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम अहमद है और मैं आज अपना भी ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। इसका नाम है खट्टी मीठी बातें। जी हाँ, इसका नाम है ये जो मैंने रखा है उसकी भी कुछ वजूहत हैं, क्योंकि ज़ाहिर कुछ बातें कड़वी होती हैं, कसीली होती हैं और कुछ मीठी होती हैं। तो बातें हर किस्म की करनी चाहिए। ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, सुनने वालों को मज़ा आए, देखने वालों को मज़ा आए। और उसमें सारे के खट्टी बातें भी सही होती हैं, लेकिन मीठी बातें भी सही होती हैं। तो इसके अंदर जो है हम सियासत की कड़वी कसीली खट्टी बातें भी करेंगे, इसके अंदर हम मीठी बातें भी करेंगे, जिसके अंदर सयाहत है, टूरिज़म है, घूमना फिरना। इसके अलावा ज़िंदगी के जो दूसरे मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हैं, अपने पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, उनके ऊपर खुल के बात होगी। आप अपने सवालात भेजिए, अपने सवालात को जो है मेरे उस तक पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके अपनी जो भी मेरी नाक़िस मालूमात हैं उसके मुताबिक उनका जवाब दूं। तो ये है वो सिलसिला जिसकी वजह से मैंने ये शुरू किया है। आज पहला ब्लॉग है, आज 2 बल्कि 3 नवंबर है। जी हाँ, 3 नवंबर और अमेरिका में इलेक्शन का दिन है। तो उसके भी नताइज शाम तक आना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह हो सकेगा तो एक आध दिन में हम उस पर भी बहस करेंगे कि वो जो नताइज आ रहे हैं उनसे पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के सियासतदानों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बात शुरू करते हैं। आजकल असल में क्या है कि सियासत पाकिस्तान में काफ़ी गर्म है, काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी बातें ऐसी हो रही हैं जो कि हम लोग समझते हैं, बल्कि लोग उसके बारे में सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनके ज़हन में सवालात हैं कि पीडीएम क्या है, इसकी तहरीक क्या है, कहाँ तक पहुँचेगी। नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है वो बयानिया किस हद तक चलेगा या पिट जाएगा। और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट, जी हाँ इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या रोल प्ले करेगी, किस तरह इसको कुचलेगी या इसके सामने सरेंडर हो जाएगी। उसकी वजह से पाकिस्तान के आने वाले हालात पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं और नो डाउट कि लाखों बल्कि हज़ारों हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और सहाफ़ती जर्नलिस्ट हैं जो कि इस बारे में अपनी राय रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो भी आदमी है उसका किसी न किसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है। नतीजा ये निकलता है कि वो जो भी बात करता है, जिसको हम आजकल के दौर में तो बयानिया ही कहेंगे कि बयानिया जो भी पेश करता है वो उसी मकतबा फ़िक्र के मुताबिक या उस ग्रुप के मुताबिक या जिससे उसका रिलेशन है या जिसको अच्छा समझता है उसी के मुताबिक कहता है और दूसरी कोई बात नहीं करता। लोग चाहते हैं कि न्यूट्रल बात हो, ऐसी बात हो जिसमें तमाम एक्चुअली इम्पार्शियलिटी हो, गैर जानिबदाराना तबसरा। और मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी मैं तबसरा करूँ वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ किसी से नहीं, ना मेरा ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से है, ना मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, ना मेरी किसी से एफिलिएशन है। हाँ, मैं सियासत का एक अदना तालिब इल्म हूँ। मैंने जब आँख खोली जिस घर में, वहाँ सियासत बहुत मौजूद थी, मतलब ये कि बहुत पहले से मौजूद थी। मेरे बड़े भाई सलीम कुरैशी, जो कि इनका सियासत में काफ़ी नाम भी रहा है पाकिस्तान में, और मेरी उनकी एज में भी काफ़ी फ़र्क था, तकरीबन 23 से 24 साल हमारा एज डिफरेंस था। वो जब मैं पैदा हुआ तो वो काफ़ी मराहिल से सियासत को करीब से देख चुके थे और देख रहे थे। तो वो बातें जो हमने उनसे लर्न की, समझी, क्योंकि सलीम कुरैशी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि एक बाएं बाजू की तलबा तंजीम थी, जिसमें सबसे बड़ा खून खराबा जो कराची में हुआ और उस पर, तो उसके बड़े करीबी साथियों में से थे, या ये कहते हैं उसके बनाने मेमारों में से थे। उसके स्टूडेंट पेज के भी निगरान इंचार्ज भी रहे। और उसके बाद उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी उनके साथ हुई कि फैज़ अहमद फैज़ जब अरेस्ट होते हैं, मेजर जनरल अकबर ख़ान का coup जब नाकाम होता है और उस पर उनकी एस एम लॉ कॉलेज में थे, उन्होंने तहरीक चलाई फैज़ अहमद फैज़ की राय के लिए।
وہاں سے ڈیبار ہوئے، وارنٹ اریسٹ ہوئے ان کے، وہ چلے گئے بھاشانی صاحب کے پاس بنگال میں روپوش رہے، بھاشانی صاحب سے بڑا قرب و قریبی تعلق رہا ان کا، پھر عبدالغفار خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا، اور اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن جب پہلی دفعہ کراچی آئے تو انہوں نے اس کا استقبال کیا، جب اس ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا۔ بہت باتیں ہیں ہمارے یہاں بھٹو صاحب تشریف لائے، جس زمانے میں انہوں نے تحریک شروع کی ایوب خان کے خلاف، بڑے معراج محمد خان، منہاج برنا، بڑے لوگوں کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا، پھر اسٹوڈنٹ وہ لیبر لیڈر جسے کہتے ہیں، اس میں کنیز فاطمہ وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ تو وہ باتیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جب آنکھ کھلی اور ہم نے جب دیکھا تو ظاہر ہے ہم 5ویں 6ٹھی 7ویں میں جب ہوتے تھے تو ہمارے بلکہ اس سے بھی کم سمجھ جائیں کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں 4تھی 5ویں میں ہمیں بتایا جاتا تھا، ہمارے بھائی بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی اور ماشاء اللہ اور کنٹرول ڈیموکریسی کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کون کون سے عناصر ہیں، مرکب ہیں جن سے مل کر یہ بنتی ہے۔ جنگ اخبار آتا تھا اور اس پہ بھاگ دوڑ مچتی، 4 بھائی تھے، چاروں ساتھ رہتے تھے، بھاگ دوڑ مچتی کون پہلے پڑے گا، کیونکہ ہر آدمی کو سیاست کا شوق ہو گیا، ہر آدمی کو گھر میں وہی باتیں ہوتی تھی کہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کس طرح نظام چلتا ہے۔ ان کا کہنا صرف ہم نے جو 2 سبق سیکھے، ایک تو یہ ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ باوردی اور بے وردی ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ بیوروکریسی، سویلین بیوروکریسی اور آرمی یا مسلح فوج جو کہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے دوسرے لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جس میں جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، قوانین ہیں، چودھری ہیں، تو وہ لوگ پھر ان کے بعد میں ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، جب اس کو وہ تھوڑا بہت ڈیموکریسی یا کا شکل دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کے اعلی کار بنتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ بھائی دیکھو اخبارات اور جو بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، دوسری انٹرنیٹ نہیں تھا، صرف اخبارات پہ چلتا تھا، تو یہ کہتے تھے 2 چیزیں یاد رکھنا، ایک خبر کہ بین السطور کیا ہے اور سامنے کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھو گے کہ ہیڈ لائن کے صاحب جتوئی صاحب کی یا ملک معراج خالد کی، اور ان کی جو ہیڈ لائن جو پہلے 1 کالمی سرخی لگتی تھی وہ 3 کالمی کیوں لگتی ہے، اچانک ان کی موٹی ہیڈ لائن کیوں بن جاتی ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک نظام کام کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی لگوا رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اتنا بڑا کریں، اتنا بڑا کریں۔ لوگوں میں کسی کو جب لیڈر بنانا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز بڑی کانسیپٹ کلیئر تھا چیز کا کہ بھائی دیکھو یہ پاکستان اس طریقے سے چل رہا ہے، اور اخبارات وغیرہ یا سامنے میڈیا اس پہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو سب سمجھو، اس کی گہرائی میں جاؤ، ڈیپ میں جاؤ، کیوں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں ایک دم اچانک یہ آدمی جو ایسے سامنے آنے لگا ہے، کیوں یہ پیچھے جانے لگا ہے، کیوں اس خبر کو دبایا جا رہا ہے، کس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر بہت سے لوگ سب BBC سنتے تھے، سیربین وغیرہ یہ وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صاحب کریں کیا۔ پھر ہمارے یہاں 70% لوگ بیچارے گاؤں دیہات میں رہتے تھے، وہ چیزوں میں ذرائع نہیں تھے، تو خیر یہ ایک بہت لاہم طرح سلسلہ ہے، اس بارے میں کبھی تفصیلی بات ہوگی، بیٹھیں گے آپ لوگ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ آج کل جو تحریک چل رہی ہے اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ تحریک ہے کیا۔ اب ہم نے دیکھیے، جب مجھے یاد ہے 5ویں جماعت میں تھا تو ایوب خان کے خلاف تحریک زوروں میں تھی، ہم بندر روڈ پہ نکلتے تھے اور اس کے خلاف نعرے لگاتے تھے، NSF کی طرف سے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کیونکہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو تو بین کر دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ بنی معراج محمد خان وغیرہ اور اس کے جو لیڈران ہوتے تھے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں، تو ہم نے ان کو دیکھا، پھر PNA کی تحریک کو دیکھا، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتے دیکھا، MKM کو بنتے دیکھا، سندھی مہاجر کا آپس میں کلیش ہوتے دیکھا، اس کو کس نے بنایا، کن مفادات کے لیے بنایا گیا، اس کے بعد بنگلہ دیش، اس سے پہلے بھٹو صاحب کی پھانسی، پھر بنگلہ دیش کا بننا اور بنگالیوں کو لائبریری کہنا، یہ وہ تمام عناصر ایسے ہیں کہ چلتے جائیے۔ پھر بے نظیر آنا، بے نظیر کا جو ہے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آنا، جس کے اندر صاحب یہ جو ہے VA جعفری کو عہدہ ملے گا، یہ سعادت یعقوب کو ملے گا، یعنی کہ اہم جو بھی منسٹری تھی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، نہ ان کے پاس ان کا کوئی اختیار تھا۔ اس کے بعد بھی ان کو
مکمل نہ کرنا، 58B کا استعمال، اور 58B کے استعمال سے غلام اسحاق خان صاحب کا کہ وزیر اعظم کھیلنا، ایک وزیر اعظم کو ہٹانا، دوسرے کو بنانا، پھر بے نظیر کا نکل جانا، نواز شریف کا سیاست میں جنرل جیلانی کو لانا، پھر ان کے ساتھ پھر وہ پنجاب کو کس طرح، کیونکہ بھٹو کی روح جو بھٹک رہی تھی مارنے کے بعد، تو پہلے سندھ کو کنٹرول کرنا ہے تو سندھی باجی کلیش کرا دو، اس کے بعد پنجاب کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کا ایک حساب ہے کہ کیسے لیڈر بنایا جائے گا، کس طریقے سے وہ گیم کیا جائے گا، نواز شریف کو سامنے لانا، پھر نواز شریف سے بھی اگتا جانا یا اس سے لڑ جانا، اور اس کے بعد اس کو نکال دینا، پھر دوبارہ اس کو لانا، پھر زرداری کا آنا، بے نظیر کا مر جانا، سو آن اینڈ آن، پھر عمران خان کا منظر عام پہ آنا۔ تو یہ اتنی ساری باتیں ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، 70 سال ہو رہے ہیں، ملک اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ملک کہیں جاتا ہے کہ ترقی کیوں نہیں کرتا؟ بنگلہ دیش آزاد ہوا، جو بھی ہوا، وہ آج ترقی تو کر رہا ہے، اس کی اکنامک کنڈیشن پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، کرنسی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، جابز ہیں، GDP ہمارے یہاں اصل میں کیا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو کہ اسکندر مرزا نے، کیونکہ وہ جب گورنر جنرل بنے اور وہ چاہتے تھے کہ سارے اختیارات میرے پاس رہیں، وزیر اعظم جب 1956 کا آئین بنا اور پھر وہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو اٹھک پٹک شروع کی، خریدنا، بیچنا، ان کو ادھر سے ادھر کرنا، ان کو ایک گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا یار اب اس سے بہتر ہے کہ میں ماشاء اللہ لگا دوں، پھر ان کا ایوب خان کو بلانا، ماشاء اللہ لگوانا، پھر خود ایوب خان کا اور اسکندر مرزا کا کلیش ہونا، اور اس کے بعد سے ان کا نکل جانا۔ اور مزے کی بات ہے کہ لیڈر، ابھی لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں تو سیاستدان بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں سیاستدان کو بناتا کون ہے؟ عوامی سیاستدان تو کوئی بھی نہیں رہا، جتنے لوگ بنانے والے ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا یار، ان کو پیدا کرنے والے وہ لوگ ہیں، گرون کرنا، ان کو چمکانا، پالش کرنا، اور لیڈر بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ بھائی پیش کار وہی ہیں، تو پھر وہ تو غلط ہی ہوگا جب ان کو اچھا، جب تک ان کی حکم مانے گا اچھا رہے گا، حکم نہیں مانے گا اس کو ہٹا دیں گے، جانا یہ تو بہت برا آدمی ہے، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیوں ترقی نہیں کرتے، ہمارے یہاں ڈیموکریسی کیوں نہیں آتی۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا رول ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جغرافیائی سرحدیں اور جو جنرل ہماری سرحدیں ہیں ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ابھی جغرافیائی سرحدیں کیا ہیں یہ بڑی چیز وہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری نظریاتی جغرافیاتی وہی ہیں جو کہ ہوتی ہیں سرحدیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، لیکن نظریاتی سرحدیں کیا ہیں وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے جو ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے، ظاہر ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی وجہ سے ایک عجیب ہوتا ہے کہ جب بھی ملک بناتے تو بڑے یہ لیڈر ہیں، یہی لوگ ان کو بناتے ہیں، ان کو لاتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا جب سمجھ ہوتی ہے کہ یار عوام کا ووٹ بھی تو ہمیں لینا ہے، واپس جانا ہے، کچھ کام کرنے کرتے ہیں تو ان کا مفادات کا کلیش ہو جاتا ہے، اور جب کلیش ہو جاتا ہے تو وہ بدنامی کے داغ لگتے ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو، ڈیفینیٹلی چور ڈاکو بنائے آپ نے تب تو آپ نے وڈیروں کو بنایا یا سرمایہ داروں کو بنایا، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی عوام کے آدمی تو نہیں تھے، وہ تو معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ان میں بھی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں ان کی فائلیں کھلتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ان کو بدنام کیا جاتا ہے، دوسرے کو لاتے ہیں، دوسرا جو آتا ہے وہ بھی آپ پیدا کرتے ہیں، آپ ہی اس کو لیڈر بناتے ہیں، آپ ہی اخبارات کے ذریعے اس کی ہیڈ لائن لگواتے ہیں، اس کی شکلیں تیار کرتے ہیں، اس کی بڑے بڑے مورتیاں تیار کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ بنا کے لوگوں کے اندر احساس کا پیدا کرتے ہیں شخصیت کو، پھر لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، بعد میں پتہ لگ جب وہ بھی آپ پاور میں آتا ہے اور پھر وہ آپ سے کچھ چیزوں پہ اختلاف کرتا ہے تو پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کی گردن دباتے ہیں، پھر اس کی فائلیں کھولتے ہیں، پھر وہ بھی بیچارہ بھاگتا ہے تو یہ کلامترائی سلسلہ ہے۔ پھر وہ عمران خان آ گیا، بھائی اب لوگ کہتے ہیں عمران خان بہت برا ہے، میں کہتا یار عمران خان بیچارہ کیا ہے، از اے ڈمی، از نتھنگ، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا بیچارہ۔ یہ بیچارہ آرمی اس کو لے کر آئی ہے، آرمی نے جو بھی رک کیا یا جو بھی ایک طریقہ ہے کہ بھائی سرائی کی بیلٹ کا یہ گروپ اور بلوچستان کا یہ سرداروں کا گروپ اور فلاں کا گروپ، اس کو راتوں رات ادھر سے ادھر کر دو، جو یہاں ہوتا رہا ہے۔ منظور وٹو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، راتوں رات پورا پنجاب کے MP ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں،
काफ लीग बनती है, सारे MP नवाज लीग से यहाँ रात को भाग के आ जाते हैं, पैट्रियट बनती है, पीपल्स पार्टी टूट के लोग वहाँ चले जाते हैं। तो ये एक लाइनही सिलसिला है, क्योंकि उनकी जितनी बची सीटें, और वो कहते हैं कि भाई 5 करोड़ लगाएंगे, 50 करोड़ बनाएंगे, तो वहाँ सियासत पे इसलिए आते हैं, वो अपनी सीटें उन लोगों ने उसको, क्योंकि जब तक जमहूरियत में आपको माशी आज़ादी ना हो तो आप क्या करेंगे, सारे गांव के गांव उनके गुलाम हैं, वो उनके ऊपर उनसे अपनी मर्जी का काम करें, वो वोट डलवाते हैं, वरना फिर वो नहीं करें तो ज़ाहिर है कि वो जिंदा नहीं रह सकते उस गाँव के अंदर। वो वहाँ से उनकी सीटें वो आते हैं और वो बनते हैं, तो वो बनाने के लिए 1 के 10 बनाते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये एक अजीब लानतनाही सिलसिला। तो कहते हैं कि अब लोग कहते हैं यार इमरान जो ये कर देगा, अब इमरान क्या करेगा, उसके दाएं बैठा कौन है, बाएं बैठा कौन है, उसको लाने वाला कौन है। जनरल हमीद गुल ने गोद में लेके उसको पाला, उसके बाद भी ज़हीरुल इस्लाम ने उसको ये किया, और आखिर में पावर में ला के खड़ा कर दिया। पावर में आने के बाद अगर बेचारा चाहता भी कुछ करूँ तो इख्तियार में कुछ नहीं है, तो वो भी छुप जाता है, वो कहता है भाई आप ही संभालो। फिर ज़ाहिर है कि सामने आना पड़ता है ये, और जब सामने आना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो और ख़तरनाक है। उससे फिर ये होता है कि सिर्फ तमाशा नहीं लगा लेते, जब गुनाह ही हमें अपने गले लेना है तो हम, क्योंकि कंट्रोल डेमोक्रेसी में होता है क्या है कि पीछे डोरे आप हिलाते हैं, लेकिन सामने आप जो हैं उसको रखते हैं कि भाई ठीक है ये सियासतदान को सामने रख दो और अपना काम चलता रहेगा। लेकिन अब सियासतदान को भी आपने रख दिया, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उस काम को कर सके, और आपसे कह करो तो फिर आपको सामने आना पड़ेगा। तो यार वो माशाल्लाह ही बेहतर था कि हम खुद ही आ जाते। तो ये वो बातें हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि लोग कहते हैं ना, चेहरे नहीं समाज को बदलो, लुटेरों के राज को बदलो, बिल्कुल सही कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लोगों को चेहरे बदलने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे बदलने से क्या होता है, नवाज शरीफ चला जाएगा, इमरान आएगा, वो चला जाएगा, बिलावल आएगा, ये सब एक ही चट्टे पट्टे हैं भाई। ये एक ही लोग हैं जो आप ही के पैदा करते हैं, और एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ है। दे बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास, जिसका आवाम से उनका कोई लिंक नहीं है। आवाम को तो उनको याद आती है जब वो उनको पावर में, वो कहते हैं ना कि जिसको पिया चाहे वो सुहागन कहलाए। तो यार बहुत सारी वो हैं, जब जिसको वो अपने साथ बिठा लेता है बादशाह, तो वो सुहागन हो जाती है। अब आजकल इमरान खान सुहागन है तो बाकी सौकन चिल्ला रही है, वो सौकन में से भी दूसरे को बना लेगा तो ये सौकन बन जाएगा। अभी भाई ये क्या है, ये क्या गोरख धंधा है। खुदा के लिए यार कुछ चीज़ें तय कर लो। मैं ये नहीं कहता कि रोल नहीं होना चाहिए फ़ौज का, माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान को संभालती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका एक सियासी रोल कितना होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए तमाम कुव्वतों को। उसमें फैसला करना चाहिए कि आप 100% डेमोक्रेसी नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन जो भी डेमोक्रेसी आप चाहते हैं उसका भी एक हिसाब किताब तो तय करना पड़ेगा ना, कि भाई क्या है, कितनी पावर फ़ौज को मिले, कितनी पावर जुडिशरी को मिले, और कितनी पावर इसको मिले जिसे कहते हैं पार्लियामेंट को। तो मतलब ये कि कुछ ना कुछ आपको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे आप कुछ कर नहीं सकते। और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात हो जाते हैं, जो कल के चहीते थे वो फिर आपके दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मनों को फिर आपको चहीता बनाना पड़ता है। तो समझ नहीं आता उसका नुकसान क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, नुकसान ही होता है कि आपकी तरक्की रुक जाती है, GDP ज़ीरो हो जाती है, आप दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से चले थे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें इसको हल करना पड़ेगा किसी भी सूरत में, और उसमें डायलॉग की ज़रूरत है तमाम लोगों को। जुडिशरी के पास, क्योंकि जुडिशरी हमेशा दायरे के ग़ुलाम रही है, उसने वही किया है जो कि वो भी एक पार्ट एंड पार्सल रहा है उसका। जो मैं बताना भूल गया कि एक तो ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, बावर्दी ब्यूरोक्रेसी, और उसके साथ साथ जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी को वो जो कहते हैं वही करती है। नज़रिया ज़रूरत ईजाद कहाँ से होता है, ये वहीं से मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस आप पढ़ लीजिए। तो सारा मसला ये आता है कि जुडिशरी आपको, आपके ग़ुलाम, फिर ये तो किसी के पास कोई पावर ही नहीं है। जब तक पावर नहीं दी जाएगी, जब तक पावर का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अगर आप 100% सियासतदान कहें 100% डेमोक्रेसी चाहिए, वो नहीं हो सकती अनटिल अनलेस के फ़ौज ख़त्म हो जाए।
اگر جب اتنی زیادہ فوج رہے گی تو اس کو دینا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھیں 100% وہ چاہے کہ ہم کنٹرول کریں، سیاستدان کچھ نہ کریں، تو وہ بھی ملک نہیں چل سکتا۔ اب ملک کو چلانے کے لیے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے، جیسے 73 کے آئین میں لوگوں نے بیٹھ کے کیا کہ صوبائی خود مختاری کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کیا لیول ہے، کنفیڈریشن نہیں ہوگا تو فیڈریشن کو کس طریقے سے چلایا جائے گا۔ یہ وہ عوامل ہیں جن پہ سوچنے کی ضرورت ہے، جس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب نواز شریف صاحب تنگ آمد بجنگ آمد، انہیں بھی پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی پاورفل ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے، اس کی ہاتھ پکڑے بغیر پاور میں نہیں آ سکتے، اور ہمیشہ جب بھی وہ پاور میں آئیں تو انہیں کے تھرو آئیں۔ لیکن آخر وہ بھی تو مجبور ہو گئے نا، تو وہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ تو ون مین رول ہونے جا رہا ہے، کہ آپ جو ہے گلا گھونٹ رہے ہیں کہ بھائی چھٹی کر دی عمران نواز صاحب کی، چھٹی کر دی، جو ہے زرداری صاحب کے مقدمے کھول دیے، تو فلاں کو یہ کر دیا، تو آپ آہستہ عمران کی ختم ہو گئی۔ تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ ون مین رول کی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان ہو، فوج ہو، جوڈیشری کنٹرول میں ہو، میڈیا کنٹرول ہے، جوڈیشری کنٹرول ہے، اور اس پہ ایک کام چلتا رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ میں بھی اکثریت ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ کرتے رہیں، وہ جب چاہیں اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، پھر دوسرے کو بنا دیں، ISI کے جو سربراہ پھر ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، اور ایک پورا 10 سالہ منصوبہ۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم سے لڑنا چاہتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن وہ اس پہ تبدیلی چاہتے ہیں، ایسی تبدیلی جس کی وجہ سے کم از کم سویلین کو بھی تو 4 آنے 8 آنے جو بھی اس کے حساب سے شیئر ملے، تاکہ وہ عوام کو جواب دیں، عوام کو کچھ پہنچا سکیں۔ آج عمران خان 2 سال میں بیچارے 0/0 ہو گئے۔ اب مہنگائی آسمان پہ، کرنسی برباد، کھانے کو دانے نہیں، لوگ پریشان، جاب نہیں، روزگار نہیں، تو اب وہ کریں کیا؟ بدنام ہو رہے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، اور تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ ہر سیاستدان اسی میں گزر جاتا ہے، اور جو کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی مسائل آ جاتے ہیں۔ تو سوچنا پڑے گا ملک کی خاطر، قوم کی خاطر۔ خیر یہ تو ایک بات تھی جنرل۔ اس کے بعد دوسری باتیں، اب کیا ہوگا؟ ہم لوگ مجھ سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ صاحب اب کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں دیکھیے، یہ ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ڈیفینس از دا آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے نظر آتا ہے جو نواز شریف کا جو سیاست نظر آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی، وہ پیدا وہیں اسی میں نے جو اس نے پیدا سے مراد ہے کہ سیاست کی جو اس کی پیداوار ہے، سیاست میں جو آمد ہے اس کی، وہ تو جنرل جیلانی سے ہوتی ہے۔ جب وہ وزیر خزانہ اس کو پنجاب کو بنائے گا وہاں سے چلتا ہے، تو اس کا تو 30 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر کہ وہ کیسے چلتا رہا بنتا رہا۔ ہی نوز ان اینڈ آؤٹ، ہی نوز ایوری تھنگ، اور جب اس کو ہر چیز پتہ ہے تو وہ کیوں غلط گیم کھیلے گا؟ وہ پاگل ہے، وہ اپنے کارڈ کا، اور وہ 3 سال خاموش، 2 سال سے خاموش بھی تھا نا، 3 سال سے سمجھ لیں آپ نے مقدمے کھولے، آپ نے اس پہ پابندیاں لگائیں، آپ نے اس کے اوپر جو بھی کیا کہ اس کو جیل میں بھی ڈالا، یہ بھی کیا، اس کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹوایا، اس کا پوری وزیر اعظم بھی وزارت سے ہٹوایا، یہ کہ جو بھی آپ نے گیم کرتے گئے، اور وہ خاموش ہے۔ آج کیوں بول رہا ہے؟ اب سوال یہ لوگ یہ کہتے ہیں آج کیوں بول رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا تنگ آمد بجنگ آمد، لیکن سیاستدان میں غصہ نہیں ہوتا۔ تنگ آمد بجنگ آمد سے پتہ ہے کہ بھائی ایسے میں مر جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا، خاندان تباہ ہو جائے گا، تو کچھ نہ کچھ پھر اس کے پیچھے بیکنگ بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پتیوں کا بکھرنا تو پھول کا مقدر ہی تھا، لیکن اس میں کچھ سیاست ہواؤں کی بھی تھی۔ تو اب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میں پنجاب میں پاپولر لیڈر ہوں، لوگ جو پہلے وہ اگر بولتے تو شاید انہوں نے 2 سال ٹائم بھی دیا، جیسے اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ گئے کہ اب لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نواز ہی صحیح آدمی ہے، کم از کم اس سے ہمارے روزگار تو بند نہیں کیے تھے، روزی تو چل رہی تھی، ملک تو صحیح ڈگر پہ چل رہا تھا، تو وہ بھی ان کے پاس ہے۔ پھر کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کی بھی بات ہو جاتی ہے کہ ظاہر ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں سعودی عرب سے۔ آپ نے جذبات میں سعودی عرب کو چھیڑ دیا، آپ نے جو ہے کہا کہ OIC کو یہ کر دیا،
اسلامک کونسل جو آرگنائزیشن اس کو یہ ہے کہ اس کو سب وہ سارے اس کا ہیڈ سعودی عرب ہے، وہی کنٹرول کرتا ہے. آپ اس کے پیرل ملیشیا کے مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر اور ان کو ملو کے ایک نیا گیم کرنے والے تھے، یا کوشش کی یا اس کے خلاف بیان دے دیا، کشمیر کے بارے میں نہیں بولتے، یا سعودی عرب مودی کو گلے لگا رہا ہے، یا یو اے جو ہے مودی کو بہار پہنا رہا ہے. تو وہ چیزیں ظاہر ہے کہ سعودی عرب کو بری لگ گئی، اور اس حد تک بری لگیں کہ اس کے بعد ظاہر ہے آرمی چیف کو بھی آپ نے بھیجا، یہ بھیجا کہ، لیکن وہ بات ابھی تک ان کے دل میں ہے. تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے. اس کے علاوہ امریکی صدارت کے جو انتخابات ہونے والے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اس کا رزلٹ ابھی جو آئے گا اور جو جائزے بتا رہے ہیں اس کے مطابق وہ تو خیر ہم کل ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج رات تک نتیجہ آ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام اس میں کہ وہ سیاست کا تو انہوں نے جو اپنے کارڈز کھیلے نا وہ بہت خوبصورتی سے کھیلے. اور دو لوگ کہتے ہیں انہوں نے آرمی چیف کا نام کیوں نہیں ہے کہ بھائی میرے دیکھو، جب کوئی تحریک چلتی ہے، پی این اے کی تحریک اٹھائیے، پی این اے کی تحریک چلتی رہی نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے چلتی رہی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ کیونکہ اس میں آرمی چیف نے آ کے قبضہ کر لیا. ضیاء صاحب صدر نواز شریف کو نظر آتا ہے کہ میں تحریک چلاتا ہوں، وہ تحریک کامیابی کی طرف جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آرمی آ جائے گی. لیکن اگر آرمی چیف کو ہی گندہ کر دوں گا تو کون آئے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ یا تو چیف کو تبدیلی آئے، وہ اس کے فائدے میں، ورنہ وہ جا کے آئے گا تو لوگ کہیں گے یا تو پہلے ہی ایسا ہی تھا. تو اس کو پہلے ہی انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی. دوسرے نمبر پہ کون چیف بن سکتا ہے؟ وہ آئی ایس آئی کا سربراہ ہے، اس کو بھی انہوں نے کوشش کی. اور وہی میں ہی نہیں کر رہا، جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس میں حقیقت بھی ہوگی، اور حقیقت ظاہر ہو سکتی ہے، خدا جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن تمام باتوں سے یہ نظر آتا ہے کہ معاملات جو ہیں کافی گمبھیر ہوں گے. اس کا بینیفیشری کون ہوگا، یہ کیسے چلے گی، یہ بھی ایک بات ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے زرداری، یعنی بلاول بھٹو کو بینیفیشری ہو، کیونکہ جب آپ لڑائی ہوگی تو اس وقت ایک ہی ذریعہ ہے جس کے دونوں طرف رابطے. یعنی کہ اگر سندھ میں مسئلہ ہوتا ہے جو کہ کیپٹن صفدر کے معاملے پر ہوا، تو جو فون کرتا ہے وہ کرتا ہے جناب آرمی چیف بلاول کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گوشہ نرم گوشہ ہے چل رہا ہے کہ وہ بلاول کہتا ہے کہ آرمی چیف سے بھی تعلقات ہیں، یعنی زیادہ برے نہیں ہیں اس کے، اور ادھر نواز صاحب کے ساتھ وہ تو بیٹھا ہی ہے. تو اب نواز بھی چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ راستہ کھلا رہے، اور وہ راستہ بلاول کے تھرو جاتا ہے. اب اس پہ دیکھنا ہے کہ آرمی کیا رول پلے کرتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سارا، کہ وہ کس طریقے سے کیا بلاول صاحب کو. لیکن ظاہر عمران ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اب دو براز تھے عمران کے سروائیول کے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بلاول کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، جو ان کو پہلے آرمی نے کہا تھا لیکن اس پہ ایگری نہیں ہوئے تھے، یا پھر وہ جو ہیں پیچھے ہٹ جائیں، یا نواز کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو وہ بھی نہیں ملا سکتے، اور نواز کو تو فوج بھی نہیں ملائے گی، تو کوئی ادھر آپشن نہیں ہے ان کے پاس. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آرمی سے ٹائم مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار مجھے مارچ تک کر دو، میں سینٹ کا انتخابات پورے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو پھر میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. آرمی کری بھائی 2 سال کا دے دیا، یہ تمہیں دے بھی دیں اور نہیں کر سکو تو بالکل ہی مارے جائیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات پہ تیار ہیں، اپوزیشن کی بات ہم کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، تھرڈ پارٹی کو بنا لیں آگے، کیونکہ آدمی تو وہی بنے گا جو تھرڈ پارٹی کا، یعنی ایسا پارٹی جس پہ زرداری بلاول بھی ایگری کریں، جس کے پر نواز شریف بھی ایگری کرے، اور جس پہ عمران بھی ایگری کرے. کیونکہ اگر عمران کو 100% مائنس کرتے ہیں تو ابھی ہنگامہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لڑنے وڑنے پہ تیار ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے مجھے الو بنا کے لائے، اور جب میرا وقت آیا تو تم لوگ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے اب آرمی کے پاس بھی چوائسیز، جیسے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی چوائسیز بڑی لمیٹڈ ہے، کہ وہ ان کو اب ایک نیوٹرل کوئی رول کرنا پڑے گا. ایک 2 سال کے لیے یا تو ان ہاؤس چینج کریں، اور کیسا نیوٹرل بندہ لا کے رکھیں وہ چلائے، اور جس پہ سب ایگری کریں تینوں پارٹیاں، پھر فیئر الیکشن ہو. کوئی عمران بھی ابھی نہیں چاہے گا جلدی الیکشن، نواز تو تیار ہے الیکشن کے، لیکن اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں آج کے دور میں تو عمران کو تو بیچارے کو ووٹ ہی نہیں پڑنا، تو وہ بھی ایک صورتحال بڑی گمبھیر ہو جائے گی. تو عمران بھی نہیں چاہے گا. اور اب وہ لیکن عمران کو اگر پرولونگ کرتے ہیں اور اس کو چانس دیتے ہیں کہ تم سینٹ میں اکثریت لے لو اور یہ کر لو، تو ظاہر ہے پھر یہ لوگ اپنے جو ہنگامے کریں گے، یہ کریں گے، تو پھر وہ باتیں جو شرط کسی تھرڈ پارٹی پہ بھی وہ ایگری نہیں کریں گے، تو باتیں کافی آگے چلی جائیں گی. یا پھر فوج اپنا رول پلے کر کے، جو کہ بہت آسان بھی ہے کہ آپ پارٹی کے لوگوں کو خرید لیں، پارٹیاں توڑ دیں، ایم ایل ایم پی ایس. یہ تو سب بڑے رہ جائیں، چاہے نواز کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ہو تو 2 منٹ میں بک جائیں گے، چاہے زرداری صاحب کے ساتھ ہو، ان کو 2 منٹ کا کام. وہ ہر ایک کی قیمت ہے، وہ قیمت لگاتے گئے، وہ توڑ پھوڑ کر کے ان کو بین کر کے، جیسے الطاف حسین کا ہوا. لیکن وہ الطاف اس میں فرق ہے، الطاف تو 1% 1.5% لوگوں کا وہ ریپرزنٹیٹیو تھا، اور وہاں پہ بھی کافی لوگوں سے نالا تھے.
یہاں یہ کہ نواز کے پیچھے ایک بہت بڑی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی طاقت ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ پنجاب سے بلانگ کرتا ہے، فوج بھی پنجاب سے بلانگ کرتی ہے، تو ظاہر اگر فوج میں جو لوگ ہیں انہی کے تو بہن بھائی سویلین میں ہے نا بھائی، جو نواز کے ساتھ ہے. نواز نے ان کو 17 گریڈ میں لگایا، 20 گریڈ 21 گریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 22 گریڈ میں. تو نواز کی اس کی پوری ایک آواز ہے، اس کی ایک سورس ہے. آپ کو اس طرح الطاف کی طرح نہیں کر سکتے اس کو بین کر دو، ظالم کو ختم کر دو، اس کی آواز بین کر دو. آپ کو پنجاب کی آواز کو سننا ہوگا، اور وہ اس وقت ہوگی جب ڈیلیوری کریں گے نواز خود مر جائے گا. آپ ڈیلیور بھی کر نہیں پا رہے. اب ایسی ناکام حکومت کو جو ڈیلیوری بھی نہیں دے پا رہی، آپ چاہیں کہ اس کو ایکسٹینشن بھی دیں، مارچ تک انتخابات بھی دیں، اور یہ بھی کریں، دونوں پارٹیوں کا کچور بھی نکالیں، آئی ڈونٹ تھنک یہ چلے گا. آپ کو بات کرنی پڑے گی. جب آپ بات کریں گے تو پھر مسئلہ یہاں پہ آگے کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی بات جو ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ عمران نے تو اپنے ہاتھ خود ہی کاٹ لی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر دھاری صاحب سے صرف ہاتھ ملاتا ہے کہ نواز کو کاٹو، تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو دوسرا آپ کو ہاتھ نہیں ملاتا، اور پھر نواز کی وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو ایک تیسرا آدمی کو بنایا جائے جس پہ تینوں متفق ہو، جو انتہائی نیوٹرل ہو، اور سب اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے یہ 2 سال چلائے گا، اور اس کے بعد فیئر الیکشن کریں، اور اس طریقے سے وہ ایک باقاعدہ بائنڈنگ ہو جس پہ دستخط ہو، جس پہ اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی ہو کہ ٹھیک ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. تبھی یہ مسئلہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. آج یہاں تک، انشاءاللہ کل بات ہوگی. تو پلیز میرے اس چینل کو جس کا نام ہے کھٹی میٹھی باتیں، آپ سبسکرائب کیجئے، بیل کو رنگ کیجئے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو نوٹیفیکیشن رائٹ اوے آ جائے گا. پھر ہماری باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے، یا پرسوں انشاءاللہ، کل تک تو خیر تائید نہیں آئیں گے، پرسوں تک کہ ہم امریکی انتخابات اور اس کے تناظر میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.